बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। मैं इस जंगल में भाग रही थी। कितनी देर गुजर चुकी थी भागते भागते, मैं थक चुकी थी। मेरी टांगें शिल हो चुकी थी। यकदमी मैं ठोकर खाकर जमीन पर गिर गई थी। मैंने ये देखने के लिए कि मुझे आखिर ठोकर किस चीज़ से लगी थी, जब मुड़कर देखा तो मेरे पाँव में एक खोपड़ी पड़ी हुई थी। जी देखकर मेरे मुंह से एक चीख बुलंद हुई थी। मैं फिर से अपनी जगह से उठकर भागने लगी थी। भागते भागते मुझे फिर से वही खौफनाक आवाज़ें सुनाई देने लगी थी, जो पिछली कितनी देर से मेरी ताकों में थी, और मैं अंधाधुंध इन आवाज़ों से बचते हुए आगे आगे की जानिब भाग रही थी। अब मैं कब्रिस्तान में थी। मैं चारों तरफ देखने लगी तो कब्रिस्तान में हर तरफ कब्रें ही कब्रें थी। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। रात के अंधेरे में ये बड़े बड़े दरख्त किसी देव की मांद लग रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इस कब्रिस्तान के बाहर से मैं कैसे निकलूं। और अभी मैं इन्हीं सोचों में गुम थी जब भी मुझे अपने पाँव के आसपास किसी आहट का एहसास हुआ। अब जब मैंने चौंक कर देखा तो इस कब्र से एक हाथ निकल कर मेरे पाँव की तरफ बढ़ रहा था। मैं वहाँ से भागने लगी, तभी वो हाथ लंबा होकर मुझ तक पहुँच गया। उसने मेरे पाँव को पकड़ लिया और मुझे ज़मीन पर घसीटने लगा। मेरे जिस्म पर कांटे चुभ रहे थे। इन कांटों की वजह से मेरा जिस्म जख्मी हो रहा था और मेरे पाँव में भी शदीद तकलीफ़ और जलन का एहसास हो रहा था, और वो मुझे खींचते हुए कब्र में उतार रहा था। तब भी यकदम मेरी आँख खुल गई। मेरे खौफ से बुरा हाल था। मेरा सांस ढोलकी की मान चल रहा था। मेरे माथे पर पसीना चमक रहा था। मैंने जल्दी से लैंप ऑन किया और ग्लास में पानी डालकर जैसे ही पानी को अपने मुंह के साथ लगाया तो यकदम मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे इस गिलास में पानी के बजाय सुर्ख रंग का स्याह मादा मौजूद हो। मैंने गिलास को दूर फेंक दिया और जब गौर से देखा तो फर्श पर पानी था। सुर्ख स्याह मादे का कहीं शाइबा तक नहीं था। प्यास की शिद्दत से मेरे हलक में कांटे उग रहे थे। अब मैं जब को ही मुंह लगा लिया था। काफ़ी देर के बाद मेरी सांस में सांस आई। मैं सोचने लगी कि आखिर मेरे साथ पिछले चंद दिनों से ये सब क्यों हो रहा है। आखिर ये मुझे ही ख्वाब क्यों नज़र आ रहा है। कभी मैं खुद को कब्रिस्तान में देखती, कभी जंगल में देखती, और मेरे पीछे खौफनाक मखलूक़ात होती जो मुसलसल मेरा पीछा कर रही होती। वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी, मुझे खौफज़दा करती थी। यही सब सोचते हुए मेरी नज़र अपने पाँव पर पड़ी तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे पाँव पे अभी भी अंगुलियों के निशान थे और मेरा लिबास भी जगह जगह से फटा फटा था। मैं बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगी, क्योंकि ये ख्वाब नहीं था, ये तो हकीकत थी। और अगर ये ख्वाब था भी तो मेरा लिबास कैसे फट गया। मेरे पाँव पे ये उंगलियों के निशान कैसे थे। मेरे चीखों पुकार की वजह से आवाज़ सुनकर मम्मा पापा मेरे कमरे में आ गए। कमरे का दरवाज़ा मैंने उधर से लॉक किया हुआ था और वो बुरी तरह से दरवाजे पर नाक कर रहे थे। कहने लगे कि दरवाज़ा खोलो हानिया, दरवाज़ा खोलो बेटा, क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, क्यों चिल्ला रही हो। जब मैंने दरवाज़ा खोला और मम्मा के साथ जाकर लिपट गई। मम्मा मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। मम्मा मुझे लेके कमरे में आ गई और मुझे बेड पर बिठाते हुए कहने लगी कि आखिर हुआ क्या है, मुझे बताओ तो। मगर मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे और ना ही मुझे सांस में सांस आ रहा था। तभी मैंने रोते हुए फरियाद हुए मामा को सारी बात बताई। वो कहने लगी कि तुम ख्वाब में बुरी तरह से डर गई हो। ख्वाब को इतना ज़्यादा वो पे मुसलत नहीं करना चाहिए। काफ़ी देर के बाद मेरे हवास बहाल हुए तो मैंने कहा मामा अगर वो सब ख्वाब था तो मेरे कपड़े कैसे फट गए, मेरे पाँव पे ये निशान कैसे हैं। यही कहकर जैसे ही मैंने अपने जिस्म पर नज़र दौड़ाई तो मेरा लिबास बिल्कुल साफ सुथरा था, कहीं से भी फटा हुआ नहीं था और मेरे पैर में भी किसी किस्म का कोई निशान नहीं था। जी देखकर मेरे मुंह खुले का खुला रह गया, जबकि अभी तो मैंने खुद अपने लिबास को जगह जगह से फटा हुआ देखा था। मेरे पाँव पे निशान पड़े हुए थे और अब यकदम ये सब कुछ पलक झपकते कैसे गायब हो गया। मुझे ऐसे लगने लगा था जैसे मैं किसी पूरी सरार चक्कर में फंस गई थी। मम्मा ने मेरी हालत देखी तो कहने लगी कि तुम कुरानी आयत का वेद करके सोया करो। मुझे लगता है कि तुम पेपर्स की वजह से ज़्यादा टेंशन लेने लगी हो।
ہمیشہ جب بھی تمہارے پیپرز آتے ہیں تمہیں کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا، نہ تو تم ٹائم سے کھاتی پیتی ہو، نہ ہی تم کسی اور سرگرمی میں حصہ لیتی ہو، اور اسی اسٹریس کے چکر میں ہی تم نے اب اپنی صحت خراب کر لی ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے چلی گئی تھی اور باقی کی رات میری آنکھوں میں ہی کٹ گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ سب آخر کیا ہے، اور اگلے کئی دن تک بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا۔ روزانہ میں ایسے ہی خواب دیکھتی ہوں جس میں کبھی کھنڈرات میں گھوم رہی ہوں، کبھی میں خود کو کسی جنگل میں دیکھتی تو کبھی کسی قبرستان میں۔ آج میرے کالج میں پارٹی تھی اور آج میں سب سے منفرد اور خوبصورت دکھنا چاہتی تھی۔ پارٹی میں پہننے کے لیے میں 3 طرح کے ڈریس لے کر آئی تھی۔ جیسے ہی میں نے الماری کھولی اور کپڑوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ تمام کپڑے کٹے پھٹے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے انہیں کینچی سے کسی نے کٹ لگا دیے ہوں۔ یہ دیکھ کر میں چیخنے چلانے لگی۔ اب کی بار مما میرے کمرے میں آئی تو بہت غصے میں تھی۔ وہ کہنے لگی، ہانیہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آخر تمہیں کیا دورے پڑتے رہتے ہیں جو تم اچانک سے چیخنے چلانے لگتی ہو؟ ابھی تمہاری آواز ڈرائنگ روم تک جا رہی تھی۔ مسز الوی بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے تمہاری چیخو پکار کی آواز سنی تو کہنے لگی کہ ہانیہ کو کیا ہو گیا ہے، جا کر دیکھو اسے۔ اب میں انہیں کیا بتاؤں جا کر کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہیں تو بیٹھے بٹھائے دورے پڑنے لگتے ہیں۔ تم نے مجھے ان کے سامنے شرمندہ کروا کے رکھ دیا۔ میں نے ماما کی کسی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا، انہیں پکڑ کر الماری کے سامنے لائی اور کہنے لگی، یہ دیکھے ذرا میرے کپڑوں کا کیا حال ہوا ہے۔ ماما نے بھی کپڑے دیکھے تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ تمام کپڑوں کی حالت ایسی تھی جیسے انہیں کسی نے کینچی سے کاٹ دیا ہو۔ اب جب ماما نے ان کپڑوں کو دیکھا تو مجھے کہنے لگی کہ تمہارے کمرے میں کون آیا تھا؟ گھر میں تو ملازموں کے علاوہ کوئی بھی آتا جاتا نہیں ہے، تو پھر یہ کون کر سکتا ہے؟ ملازموں کو اتنی جرت نہیں ہے ایسا کرنے کی، کہیں تو تم نے ہی نیند کے عالم میں یہ کام نہیں کر دیا۔ میں نے حیرت سے ماما کی طرف دیکھا۔ آپ ہر بات پر مجھ پر ہی شک کیوں کرتی ہیں؟ میں آخر اپنا نقصان کیوں کروں گی؟ آج میری پارٹی ہے، اب مجھے بتائیں میں کیا پہنوں؟ میرے سارے کپڑے خراب ہو چکے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی پہننے کے قابل نہیں رہا۔ مما سے پیسے لے کر پھر اسی وقت ڈرائیور کے ساتھ جا کر نیا ڈریس خرید کر لائی تھی۔ یہ پنک کلر کا فراک تھا اور اس کے ساتھ خوبصورت سا پنک کلر کا دوپٹہ بھی تھا۔ میں عموماً دوپٹہ نہیں اوڑھتی تھی اور نہ ہی میں نے کبھی فراک پہنا تھا، مگر اس وقت مجھے جلدی تھی اور اس سے زیادہ خوبصورت ڈریس مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جلدی میں یہ ڈریس لے کر میں سیدھا پارلر پہنچ گئی اور پھر وہاں سے تیار ہونے کے بعد میں اپنے کالج میں آ گئی تھی۔ آج میں نے ڈرائیور کو واپس بھیج دیا تھا، اسے کہا کہ واپسی پر میں گاڑی خود ہی ڈرائیو کر کے آ جاؤں گی۔ میری بات سن کر ڈرائیور گڑبڑا گیا۔ وہ کہنے لگا کہ صاحب جی نے اس بات سے سختی سے منع کیا تھا کہ آپ کو گاڑی ڈرائیو نہ کرنے دی جائے، پہلے بھی اب ایکسیڈنٹ کر چکی ہیں، اور اگر آج بھی میں آپ کو اکیلے چھوڑ کر چلا گیا تو صاحب جی مجھ پر ہی غصہ کریں گے۔ اب کی بار میں اسے ڈانٹ کر کہنے لگی کہ تمہیں میں نے جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو، ماما پاپا سے میں بات کر لوں گی، تمہیں اس بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ باتوں میں مگن ہو گئی۔ آج پھر مجھے واپس جاتے ہوئے کافی دیر گزر گئی تھی، کیونکہ میں پارٹی ختم ہونے کے بعد اپنی دوست کے گھر چلی گئی تھی۔ شام کو جب میں اس کے گھر سے نکلی تو بار بار نمبر پر مما کی کال آ رہی تھی۔ وہ مجھ پر غصہ کر رہی تھی کہ تم کہاں پر ہو، تم نے ڈرائیور کو واپس کیوں بھیج دیا؟ اب میں نے انہیں جھنجھلا کر کہا کہ میں بڑی ہو گئی ہوں، آپ مجھ پر بچوں والی سختیاں کیوں کرتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں گاڑی چلا سکتی ہوں، تو پھر مجھ پر اتنی سختی کیوں کرتے ہیں؟ ایک بار جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، آپ جانتی ہیں کہ وہ بچہ خود ہی بھاگتا ہوا سڑک پر آ گیا تھا۔ مما کہنے لگی کہ تمہارے ساتھ باتوں میں کوئی جیت نہیں سکتا، بہرحال تم جلدی سے گھر آ جاؤ اور دھیان سے ڈرائیونگ کرنا۔ آج اگر تم نے کوئی بھی الٹا سیدھا کام کیا تو آج کے بعد تمہیں گاڑی نہیں ملے گی، پھر چاہے تم اس کے لیے کچھ بھی کر لو۔ میں بھی اس بات کو جانتی تھی، تبھی میں نے سوچ لیا کہ آج میں نے کوئی گڑبڑ نہیں کرنی۔ پورے دھیان سے میں نے گاڑی چلاتے ہوئے گھر جانا ہے۔ جیسے میں اپنے دوست کے گھر سے تھوڑے ہی دور آئی تو یہاں سے جنگل کا سلسلہ تھا اور یہ علاقہ قدرے سنسان تھا، آس پاس کوئی آبادی نہیں تھی۔ جیسے میں یہاں سے گزرنے لگی
اچانک سے میری گاڑی کے سامنے ایک لڑکا آ گیا اور سڑک پر وہ گاڑی سے ٹکرا کر گر گیا۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ کتنی دیر تک میں گاڑی میں بیٹھی رہ گئی۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں تو کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ ماما پاپا نے ویسے بھی اس بات سے منع کیا تھا۔ انہوں نے مجھے خوب صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد مجھے گاڑی نہیں دیں گے، مگر میں اپنے ضمیر کی باتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ اور جب گاڑی سے اتر کر نیچے آئی تو وہ شخص بے ہوش تھا۔ اس کا چہرہ جب میں نے دیکھا سیدھا کیا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ ایک نوجوان شخص تھا۔ اس کا چہرے کا رنگ سرخ و سفید تھا اور وہ بہت ہی زیادہ وجیح انسان تھا۔ کتنی دیر تک میں اس کے چہرے کو پلک چپکائے بنا دیکھتی رہی۔ اس کے جسم پر بوسیدہ اور پھٹا پرانا لباس تھا جو اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا تھا کہ وہ ایک غریب شخص تھا۔ نہ جانے یہ کون تھا اور اس وقت کہاں جا رہا تھا۔ میں نے اس کی نبض چیک کی تو اس کی نبض آہستہ آہستہ چڑھ رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی، اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کے رہ گئی کہ اب کیا کروں۔ آس پاس نظریں دوڑا کر دیکھا، جہاں پر کوئی بھی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے اس نوجوان نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا ہو۔ اب جب میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو اس کی آنکھیں بند تھی۔ میں نے مشکل سے اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا تھا۔ میرا گلابی دوپٹہ اب سرخ ہو چکا تھا۔ میں نے وہ دوپٹہ اس نوجوان کے سر پر باندھا اور پھر اسے لے کر ہسپتال میں آ گئی تھی۔ بار بار میرے نمبر پر مما کی کال آ رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ میں گھر واپس آ رہی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نوجوان کو ہوش آ گیا تھا۔ یہ بھی شکر تھا کہ اسے زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھی، اسے بس معمولی خراشیں آئی تھی اور سر پہ ہلکی سی چوٹ آئی تھی۔ میں نے اس کا حال احوال پوچھا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے بتاؤ تم کہاں رہتے ہو، میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دیتی ہوں، کیونکہ اس حالت میں تمہارا اکیلے گھر جانا مناسب نہیں ہے۔ مگر اس کی بات سن کر میرے چکے چھوٹ گئے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میں کون ہوں، میں کہاں رہتا ہوں، مجھے کچھ یاد نہیں، میرا نام کیا ہے۔ اس کی یادداشت چلی گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں اپنا سر پیٹ کے رہ گئی تھی۔ میں شکر ادا کر رہی تھی کہ اسے کوئی چوٹ نہیں آئی تھی، مگر اب اس کی یادداشت چلی گئی تھی اور یہ بہت ہی زیادہ برا ہوا تھا۔ نہ جانے اس کے گھر میں کون کون تھا۔ اس کے گھر والے اس کے انتظار میں ہوں گے، وہ اس کی غیر موجودگی میں کتنا پریشان ہوں گے۔ اب تو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اس نوجوان کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ اسے میں گھر بھی نہیں لے کر جا سکتی اور اسے یوں اسپتال میں بھی کیسے چھوڑ سکتی ہوں، جبکہ ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج بھی کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے نکلتی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے اکیلے چھوڑ کے کہاں جا رہی ہو، مجھے اپنے ساتھ لے کر چلو، میں اپنے گھر کا راستہ بھول گیا ہوں۔ اور پھر ان مارے بندے میں اسے اپنے ساتھ کر لے آئی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ ماما پاپا میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے اور ایسا ہی ہوا تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ مجھ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو وہ دونوں مجھ پر برس پڑے، مجھ سے کہنے لگے کہ جب تمہیں ہم نے منع کیا ہے کہ تم گاڑی نہیں چلاؤ گی تو تم ہماری بات کو کیوں نہیں سمجھتی۔ اب انہوں نے اس نوجوان کو افسردگی سے دیکھا اور مجھے کہنے لگے کہ تم نے اس نوجوان کی زندگی برباد کر کے رکھ دی، اس کی یادداشت چلی گئی ہے، اس کے گھر والے اس کے بارے میں کتنا پریشان ہوں گے، نہ جانے اب ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ کبھی میں نے پاپا کو کہا کہ آپ اخبار میں اس کی تصویر دے دیں، ٹی وی پر بھی اشتہار دے دیں، جو بھی اس کے رشتہ دار ہوں گے وہ آ کر اسے لے جائیں گے۔ پاپا کو میری یہ تجویز پسند آئی تھی اور پھر اگلے دن انہوں نے اس نوجوان کی تصویر اخبار میں دے دی اور ٹی وی پر بھی اشتہار دے دیا تھا۔ مگر کتنے دن گزر گئے تھے، ابھی تک کوئی بھی اس نوجوان کو ڈھونڈنے کے لیے گھر تک نہیں آیا تھا۔ کافی دن گزر گئے تھے، وہ ایک بالکل بے ضرر انسان تھا۔ اب تو وہ ہمارے گھر میں ایک فرد کی سی حیثیت سے رہنے لگا تھا۔ مما کو پہلے اس کی ذات سے کافی تحفظات تھے، وہ کسی بھی اجنبی کو گھر میں رکھنے پر رضامند نہیں تھی، مگر پھر بابا نے کہا کہ نہ جانے یہ شخص کون ہے اور کتنے غموں کا ستایا ہوا ہے، دیکھنے میں شریف لگتا ہے، ایسا کرتے ہیں اسے خانیہ کا ڈرائیور رکھ لیتے ہیں۔ جب یہی تجویز انہوں نے اس لڑکی نوجوان کو دی تو اس نے بھی اس بات پر رضامندی دے دی تھی۔ اب وہ کوارٹر میں رہنے لگا تھا۔ اب جہاں بھی مجھے جانا ہوتا میں اسی کے ساتھ جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ میرے دل میں اس کے لیے نرم جذبات پیدا ہونے لگے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے کبھی کوئی حسین چہرہ نہیں دیکھا تھا، مگر نہ جانے اس چہرے میں ایسا کیا تھا کہ میں اپنا آپ بھولنے لگی تھی۔ میں جب اس کے چہرے کی طرف دیکھتی تھی تو مجھے کسی اور کی طرف دیکھنے کو دل نہیں کرتا تھا۔
جب میں اس سے بات کرتی تھی تو میرا دل ہی کرتا چاہتا تھا کہ کوئی ہمارے درمیان میں آئے۔ میں چاہتی تھی ہمیشہ وہ مجھ سے ایسی ہی باتیں کرتا رہے اور میں پورے دھیان سے اسے سنتی رہوں، مگر ایسا کیسے ممکن تھا؟ کل کو میری شادی ہونی تھی اور مجھے رخصت ہو کر یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جانا تھا۔ میں ساری زندگی کے لیے بھلا اس شخص کے ساتھ کیسے رہ سکتی تھی؟ کیونکہ وہ میرا ڈرائیور تھا اور میرے ماں باپ اونچے حسب و نسب والے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی میرا ہاتھ کسی ڈرائیور کے ہاتھ میں نہیں دینا تھا۔ یہ سب سوچتے سوچتے میں افسردہ ہو گئی تھی۔ انہی دنوں میرے پیپرز ختم ہو گئے تو میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ پیپر سے میری جان چھوٹ گئی۔ جو بھی میرے تمام پیپرز بہت اچھے ہوئے تھے اور اب مجھے اس بات کا پورا یقین تھا کہ میں نمایاں پوزیشن سے کامیابی حاصل کروں گی۔ اس دن میں نے پیپر ختم کرنے ہونے کی خوشی میں گھر کے تمام ملازموں کو بھی اچھا سا ڈنر کروایا تھا، جس میں میرا ڈرائیور بھی موجود تھا، جس کا نام میں نے شاہ زین رکھ لیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کا نام کیا تھا، بلکہ یہ بات تو وہ بھی نہیں جانتا تھا، اس لیے میں اسے ہمیشہ ضیاء زین کہہ کر ہی پکارتی تو وہ مسکرا کر رہ جاتا تھا۔ وہ بھی مجھے آج پرجوش ہنستا مسکراتا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اور پھر رات کو جیسے ہی ہم سب لوگ اپنے کمروں میں جانے لگے تو تبھی گھر میں کچھ مہمان آ گئے۔ میری نظر جب پھپھو کے ساتھ شہیر پر پڑی تو میرا منہ بن گیا۔ میری پھپھو کے ساتھ کبھی بھی نہیں بنتی تھی۔ نہ جانے کیا وجہ تھی کہ پھپھو کو دیکھ کر ہی مجھے ان سے منفی اشوائیں آنے لگتی تھی، اور شہیر کا حال بھی ان سے مختلف نہیں تھا۔ وہ بھی مجھے بہت برا لگتا تھا۔ نہ جانے کیوں میں ان کی موجودگی میں بے چینی محسوس کرنے لگتی تھی۔ جب میں نے مما سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے بھی تمہاری پھپھو پسند نہیں ہے، مگر کیا کروں، وہ تمہارے پاپا کی بہن ہے، انہیں ہم گھر میں آنے سے منع نہیں کر سکتے۔ مگر مجھے ان کی حرکتیں بہت مشکوک لگتی ہیں۔ میں نے کی موجودگی میں اطمینان محسوس نہیں کرتی۔ ماما کی بات سن کر میں چونکی، انہیں کہنے لگی کہ کیسی حرکتیں؟ آخر آپ نے پھپھو کو ایسا کیا کرتے دیکھا ہے جو آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ ماما نے پھر میرے اپنے ذات بات کو ٹال دیا اور کہنے لگی کہ میں ایسے ہی ایک بات کہہ رہی تھی، تم تو بات کو ہی پکڑ کر بیٹھ جاتی ہو۔ اور آج جب پھپھو کو میں نے دیکھا تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور میری بلائیں لینے لگی۔ ہمیشہ کی طرح وہ میری خوبصورتی کی تعریفیں کیے جا رہی تھی اور شہیر بھی مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ سب مجھے کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ تبھی میری نظر سامنے شاہ زین پر پڑی۔ وہ پھپھو کو عجیب سے انداز میں گھور رہا تھا۔ آج اس کی آنکھوں میں پھپھو کے لیے عجیب سی نفرت اور غصہ نظر آ رہا تھا، اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ آخر شاہ زین کو پھپھو سے کیا مسئلہ تھا اور وہ انہیں اس نظر سے کیوں دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ تمام ملازمہ کو مما نے اپنے کوارٹر میں بھیج دیا تھا اور اب ہم گھر کے لوگ یہاں پر موجود تھے، تبھی پھپھو پاپا سے کہنے لگی کہ میں تم سے پہلے بھی ایک سوال عرض کیا تھا اور آج میں دوبارہ تم سے وہی بات پوچھنے آئی ہوں۔ اب مجھے بتاؤ بلا میری بات کا کیا جواب ہے؟ کیا تم میری بیٹی کو میں حوالے کرو گی؟ یہ بات سن کر ماما پاپا نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ ہانیہ تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی جگہ سے اٹھتی پھپھو کہنے لگے کہ اسے یہیں پر آنے دو، اچھا ہے کہ اس کی زندگی کا فیصلہ اس کی موجودگی میں ہی ہو جائے۔ پھپھو کی بات سن کر میں چونک کر ماما کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے بھی مجھے آنکھ کے اشارے سے وہاں سے اٹھنے کو بولا تھا، مگر پھپھو نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے زبردستی وہیں پہ روک لیا اور کہنے لگی کہ میں نے تمہارا ہاتھ شہید کے لیے تمہارے پاپا سے مانگا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے گھر میں بہو بن کے آچو اور میرے گھر میں اجالا کر دو۔ پھپھو کی بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے ان کا چھوٹا سا گھر گھوم گیا تھا، جہاں پر صرف 3 کمرے تھے اور ڈھیر سارے لوگ اس چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ میں جب بھی تھوڑی دیر کے لیے پھپھو کے گھر میں جاتی تھی میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ وہ لوگ یہاں پر کس طرح سے رہتے ہیں، آخر کس طرح سے جیتے ہیں۔ میں تو ایسی زندگی کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سوچ کر ہی میری عجیب سی طبیعت ہونے لگتی تھی۔ حالانکہ پاپا پھپھو کی بہت مدد کرتے تھے، وہ ہر مہینے ایک معقول رقم ان کے ہاتھ میں خرچے کے نام پر رکھتے تھے۔ نہ جانے پھپھو پیسوں کا کیا کرتی تھی کہ ان کے گھر کی حالت بہت ہی اب زیادہ ابتر تھی۔ شاید وہ جو کچھ بھی کماتے تھے کھانے اور پینے پر لگا دیتے تھے، گھر کی حالت سدھارنے پر کسی نے کا کوئی دھیان نہیں تھا۔
اور اب جب میں نے یہ بات سنی تو میرا حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ میں تو ایسا خواب میں نہیں سو سکتی تھی۔ تبھی میرے ایک دوست کی کال آ گئی اور مجھے وہاں سے اٹھ کر جانا پڑا۔ پوری رات یہی باتیں میرے ذہن میں پہنچتی رہی۔ میں سوچنے لگی کہ اگر پاپا نے پھپھو کو ہاں کر دی تو میں کہاں جاؤں گی۔ میرے لیے تو ایسا سوچنا بھی محال ہے۔ آج پوری رات میری بے چینی میں گزری تھی اور آج بھی میں نے خود کو عجیب سے ویرانہ اور کھنڈرات میں بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگلے دن جب میں اٹھی تو صبح سویرے ہی پھپھو اور شہیر اپنے گھر واپس چلے گئے تھے۔ ماما سے جب میں نے پوچھے پھپھو کے بارے میں باز پرس کی تو وہ کہنے لگی کہ تمہارے پھپھو کا دماغ خراب ہو گیا ہے، بلا شہیر اور تمہارا کوئی جوڑ بنتا ہے، وہ میٹرک فیل اور ایک چھوٹی سی دکان پر بیٹھنے والا اور اس میں آگے بڑھنے کا ترقی کرنے کا کوئی جذبہ بھی موجود نہیں ہے، وہ میری بیٹی کے قابل نہیں ہو سکتا، اور میں اپنی پھولوں جیسی نازک بیٹی کو اس گھر میں کیسے بھیج سکتی ہوں۔ یہ سن کر میں مطمئن ہوگی اور کہنے لگی کہ پاپا کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ مما کہنے لگی کہ تمہارے پاپا ویسے تو اپنی بہن سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر جہاں پر تم ان کے لیے اہمیت رکھتی ہو اتنی اہمیت ان کے لیے میں بھی نہیں رکھتی، اور وہ تمہاری زندگی آسائشوں سے پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی بہن کو صاف انکار کر دیا، بلکہ جب تمہارے پھپھو نے پہلی بار تمہارا نام لیا تھا تو تب بھی تمہارے پاپا نے انہیں کہہ دیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے گھر میں نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ تم جو مجھ سے مانگو گی میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تمہاری پھپھو پھر بھی ہر دوسرے تیسرے دن آ جاتی ہیں اور یہی سوال تمہارے پاپا سے کرنے لگتی ہیں، اب تو میں نے اور تمہارے پاپا نے سوچا ہے کہ ہمیں تمہارا رشتہ کسی اچھی سی جگہ پر کر دینا چاہیے تاکہ تمہارے پھپھو کے اس سوال سے بچا جا سکے۔ ماما کی یہ بات سن کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے شاہ زین کا چہرہ لہرانے لگا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ کبھی بھی ماما پاپا میری شادی شاہ زین سے نہیں کریں گے، اور یہی سوچ کر میں پھر سے افسردہ ہو کر رہ گئی تھی۔ اب میری طبیعت پہلے سے بھی بہت زیادہ عجیب ہونے لگی تھی۔ ہر وقت مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میرے وجود پر کسی بھاری چیز کا وزن پڑا ہو۔ مجھے اپنے سر میں ہر وقت دباؤ کی کیفیت محسوس ہوتی تھی، اور آج جب میں سونے کے لیے لیٹی تو اچانک سے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے میری گردن دبوچ لی ہو، اور اب جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے سامنے ایک عجیب و غریب کالے رنگ کی مخلوق کھڑی تھی جو غصے سے مجھے بورے جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح سے چلانے لگی۔ چیختے چلاتے جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو سامنے شاہ زین کھڑا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ کیا بات ہے کہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ اس کے وقت ماما پاپا بھی میری آواز سن کے باہر آ گئے، اور جب میں نے یہ ساری بات ماما کو بتائی تھی انہوں نے میری بات پر یقین نہیں کیا، الٹا مجھے کہنے لگے کہ تم خواب میں ڈر گئی ہو۔ مگر جب ماما کی نظر میری گردن پر پڑی تو وہ بھی حیران رہ گئی، کیونکہ میری گردن پر انگلیوں کے واضح نشان نظر آ رہے تھے۔ تبھی شاہ زین نے کہنے لگا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ان کا وہم ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ پوری طرح معاملات چل رہے ہیں، آپ کو یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا چاہیے، ان معاملات کے حل کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ مگر ماما پاپا دونوں پڑھے لکھے تھے، وہ آج کل کے زمانے کے تھے، وہ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ جب میں نے شاہ زین کو اپنا حامی دیکھا تو اگلے دن میں نے شاہ زین کے سامنے اپنا یہ دکھ بانٹ لیا، اسے بتایا کہ کئی دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، وہ میں خوف کی وجہ سے رات کو سو بھی نہیں پاتی اور نہ ہی مجھے سکون کی نیند آتی ہے۔ شاہ زین کہنے لگا کہ میں آپ کی ہر ممکن حد تک مدد کروں گا، آپ فکر مت کریں، جو بھی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اپنے انجام تک پہنچے گا، اور وہ اس کا انجام ایسا ہوگا کہ ساری دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ بن جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کا عنصر نمایاں تھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تو کہنے لگا کہ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، آپ مجھ پر اعتبار کریں۔ اور پھر شاہ زین نے اگلے دن مجھے کچھ کلمات پڑھنے کو کہے۔ مجھے کہنے لگا کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے آپ نے اپنے کمرے پر اور خود پر دم کر کے سو جانا ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اگلے دن جیسے ہی میں نے یہ کلمات پڑھ کر اپنے کمرے میں یہ مجھے پوری رات کمرے سے باہر چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیتی رہی تھی، بار بار دروازے پر کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دینے لگتی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی کھڑکی اور دروازے سے کمرے میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر وہ اپنی اس کوشش میں ناکام ہو رہا ہو۔ مجھے غصے سے کسی کے بڑبڑانے کی گرانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اگلے دن جب میں نے شاہ زین سے ان سب باتوں کا ذکر کیا تو کہنے لگا کہ وہ جو بھی مخلوق تھی وہ کمرے میں گھسنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ان کلمات کی برکت سے وہ کمرے میں نہیں داخل ہو پا رہی تھی، اس کی وجہ سے وہ اپنا غصہ نکھار رہے تھے۔
آپ فکر مت کریں، جب تک آپ ان کلمات کو اپنے ورد میں رکھیں گی کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور پھر اس نے مجھے پڑھنے کے لیے مزید کلمات بتائے تھے۔ تب میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی، مجھ سے کہنے لگی کہ تم کون ہو اور یہ سب کیسے جانتے ہو؟ تم نے مجھے ایک بار میرے کہنے پر اعتبار کر لیا، جبکہ میرے ماما بابا انہوں نے مجھ پر میری بات پر اعتبار نہیں کیا تھا۔ وہ پورے اسرار انداز میں ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ سچ کہہ رہی ہیں، آپ جیسی لڑکی کبھی جھوٹ ہی نہیں بول سکتی، اور آپ کسی حوالے سے بھی پریشان نہ ہوں۔ آپ بس روزانہ یہ کلمات وظائف پڑھتی رہیں اور نماز پہ نگاہ کا اہتمام کریں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی بھی تلاوت کرتے رہیں۔ آپ دیکھیے گا آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جس نے بھی آپ پر جادو کے ذریعے یہ ناپاک چیز مسلط کی ہے ہوئی ہے، یہ وار اسی پر پلٹ جائے گا۔ اس کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ مجھ پر بلا کس نے جادو کرنا ہے اور کیوں؟ میری بات سن کر وہ بڑبڑا کر رہ گیا، کہنے لگا میں نے ویسے ہی اندازاً ایک بات کہی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ آج کل لوگ ذرا سی بات پر ایک دوسرے پر جادو کروا دیتے ہیں۔ اگر کوئی ان سے زیادہ دولت مند ہے یہ چیز ان سے برداشت نہیں ہوتی، حسد میں جادو کروا دیتے ہیں، اور اگر کوئی اپنے کسی بچے کا رشتہ کسی جگہ پر نہ دے رہا ہو تو وہ بھی حسد میں آ کر جادو کروا دیتے ہیں۔ بس یہ کہ لوگ اپنے حسد کو اس طرح سے نکالتے ہیں تاکہ دوسرے کا نقصان ہو۔ اس کی بات سن کر میں چونکی تھی۔ میرا رشتہ لینے کے لیے تو پھپھو آ رہی تھی، تو کہیں پھپھو نے مجھ پر نہیں ایسا کر دیا ہو؟ وہ تو بہت اچھی ہیں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، وہ بھلا میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں تو ان کے بھائی کی بیٹی ہوں۔ مگر پھر جب بھی پھپھو کی عجیب سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں عجیب سی چمک یاد آتی تو میں کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتی۔ یوں بھی ان کی موجودگی میں گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی تھی، اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگتا تھا، اور جب وہ وہاں سے چلی جاتی تھی تو میں پرسکون ہو جاتی تھی۔ اب جب میں نے یہ وظائف پڑھنے شروع کیے، نماز کی پابندی کرنی شروع کی، تو میرے دل میں اطمینان اور سکون بڑھنے لگا تھا، اور اب مجھے نہ تو خواب آتے تھے اور نہ ہی مجھے ڈر لگتا تھا، بلکہ ایک عجیب سے سکون اور نور نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اس دن پھپھو گھر آئی تو وہ بہت عجیب سے انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے انہوں نے اپنے ساتھ پاس بلا لیا۔ جب ان کے ساتھ جا کر بیٹھی تو آج بھی مجھے انہیں دیکھ کر گھبراہٹ کا احساس ہونے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں ان کے پاس سے اٹھ گئی تو وہ حیرت زدہ سے نظر آنے لگی۔ مجھے کہنے لگی کہ میں تمہاری پھپھو ہوں، مگر تم مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہو جیسے میں تمہاری دشمن ہوں؟ آخر تم مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتی؟ میرے ساتھ وقت کیوں نہیں گزارتی؟ پھپھو کی بات سن کر میں چپ رہ گئی۔ میں بلا انہیں اس بات کا کیا جواب دیتی؟ اور پھر جب ماما گھر آ گئی تو میں نے بھی اس بات پر شکر ادا کیا۔ آج پھپھو یہی پر رکی تھی۔ رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں کمرے میں چہل قدمی کرتے ہوئے وظائف پڑھ رہی تھی۔ جیسے میں کھڑکی کے پاس پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پھپھو سیر میں موجود تھی، اور وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پودوں کی کیاری میں کوئی چیز چھپا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران پریشان رہ گئی کہ پھپھو رات کو یہاں پہ کیا کر رہی ہیں، اور پھر میں کھڑکی کے ایک طرف ہو گئی تاکہ پھپھو مجھے دیکھ نہ سکے۔ کافی دیر کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں چہل قدمی کرتے کرتے وظیفہ پڑھتی رہی، اور پھر میں سو گئی۔ صبح ہوتے ہی جب میں نے پھولوں والی کیاری کھول کر دیکھی تو اس میں تعویذ موجود تھے۔ تعویذ ہاتھوں میں لے کر حیران پریشان تھی۔ تبھی مجھے اپنی پشت پر شاہ زین کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ سب کیا ہے؟ یہ تعویذ یہاں پر کس نے دبایا ہے؟ اور پھر میں نے اپنی آنکھوں دیکھا منظر اسے بتایا کہ وہ کہنے لگا کہ میرا شک بالکل صحیح تھا، آپ پر آپ کی پھپھو جادو کروا رہی ہیں۔ اب میں یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ پھپھو کے ساتھ تو میرا خونی رشتہ تھا، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ مجھے اتنا نقصان کیسے پہنچا سکتی تھی؟ یہ جان کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور بھی میں نے باقاعدگی سے وظائف کو پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اس دن کی بات ہے، آدھی رات کو میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں پھر سے کوئی خوفناک چیز میرے دروازے پر موجود نہ ہو۔ تبھی مجھے باہر سے ماما کی آواز سنائی دی، تو اب کی بار میں نے دروازہ کھولا تو ماما پاپا دونوں ہی موجود تھے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ ہم تمہارے پھپھو کی طرف جا رہے ہیں، اچانک اس کی طبیعت سخت خراب ہو گئی ہے۔ ان سے کوئی فاصلے پر شاہ زین بھی موجود تھا۔ وہ کہنے لگے کہ رات کے اس وقت اکیلے سفر کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے شاہ زین کو بھی ہم ساتھ لے کر جا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو گی؟ اور میں بھی پھر ان کے ساتھ چل پڑی۔ جب ہم لوگ پھپھو کے گھر میں پہنچے تو ان کے گھر کے باہر سے چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔
میں دل ہی دل میں ڈر گئی کہ یہ سب کیا تھا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اب جب ہم ان کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو پھپھو تکلیف سے بری طرح سے کرا رہی تھی۔ ان کی آنکھیں باہر کو ابھر رہی تھی اور ان کے منہ سے دردناک آوازیں نکل رہی تھیں۔ ان کی تکلیف دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا، میں رونے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں ماما کو کہنے لگی کہ آپ انہیں ہسپتال لے کر جائیں، دیکھیں انہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے، نہ جانے انہیں کیا مسئلہ ہے۔ تبھی شاہزین میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا کہ کیا آپ ان کی تکلیف دور کرنا چاہتی ہیں؟ میں نے آنسو بڑی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ میرے لیے کسی کو بھی تکلیف میں دیکھنا آسان کام نہیں ہے، اور یہ تو میری پھپھو ہیں، میں نے اتنی تکلیف میں کیسے دیکھ سکتی ہوں۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ آپ جو وظائف پڑھ رہی ہیں وہ وظیفہ پڑھ کر ان پہ دم کر دیں اور یہ نیت کریں کہ آپ نے انہیں ان کے تمام گناہ کے لیے معاف کر دیا ہے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ تبھی پھپھو ایک دم ٹھیک ہو گئی اور وہ حیرت سے اپنے جسم کو مل مل کر دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ان کا تمام جسم اکڑا ہوا تھا اور انہیں اپنے جسم میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ اب جب انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے خود کے ساتھ لپٹا لیا اور زور زور سے رونے لگی۔ سب لوگ یہ دیکھ کر حیران پریشان ہو رہے تھے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا تھا۔ پہلے پھپھو کا دھاڑے مار مار کر رونا اور اب مجھے خود کے ساتھ لپٹا کر رونا، یہ سب کیا تھا۔ تب وہ کہنے لگی کہ میں نے اپنی بچی پر بہت ظلم کیا، میں نے اس پر جادو کروایا تھا تاکہ اسے پاگل مشہور کر سکوں اور سب لوگ اسے بدزن ہو جائیں اور پھر میں اسے اپنے بیٹے کی دلہن بنا سکوں۔ یہ سب میں نے لالچ اور حسد کی وجہ سے کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ بھائی صاحب تمام دولت ہانیہ کے نام ہی لگائیں گے، اور جب ہانیہ میرے گھر میں آ جائے گی تو یہ تمام دولت اور سب ہانیہ کے نام ہوگی اور یوں ہم بیٹھے بٹھائے دولت مند بن جائیں گے۔ وہ یہ بات کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی تھی اور میرے ساتھ ساتھ سب لوگ حیرت سے ان کی بات سنتے رہ گئے تھے۔ تبھی میں نے شاہزین کی طرف دیکھا، وہ مسکرا کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات میں کتنی سچائی تھی، جو بات اس نے کہی تھی وہ 100% سچ ثابت ہوئی تھی۔ اب میں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ شاہزین کون تھا اور وہ یہ سب کیسے جانتا تھا، اور کچھ دن کے بعد شاہزین بھی گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ وہ نہ جانے کہاں تھا، اس کے بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ گھر کے ملازموں سے جب اس کے بارے میں پتہ کیا تو سب کا کہنا تھا کہ وہ تو اپنے کوارٹر میں سویا تھا، اور صبح جب ہم لوگ اٹھے تو وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اسے گھر سے غائب ہوئے 1 مہینے کا عرصہ گزر گیا تھا۔ سب وہی اس کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ پاپا کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی یادداشت واپس آ گئی ہو اور وہ اپنے ماں باپ کے پاس واپس لوٹ گیا ہو۔ یہ بات بھی عین ممکن تھی، مگر اسے جاتے ہوئے ہم لوگوں سے مل کر تو جانا چاہیے تھا۔ میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا، مگر اس کا ہمارے ساتھ انسانیت کا رشتہ تو تھا۔ کتنے ٹائم تک وہ ہمارے ساتھ رہا، اس سے ایک تعلق سا بن گیا تھا۔ انہی دنوں میرا رزلٹ آنے کے بعد بابا نے اپنے ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ وہ بھی ہماری طرح بہت دولت مند تھے۔ میرا ہونے والا شوہر ڈاکٹر تھا، وہ امریکہ سے پڑھ کے آیا تھا۔ وہ ایک پڑھا لکھا سلجھاوا نوجوان تھا، اور اس سے مل کر اس سے بات کر کے میں بھی مطمئن ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ کبھی بھی میری شادی شاہزین سے نہیں ہو سکتی، مگر یہ دیکھ کر بھی مطمئن تھی کہ جس سے میری شادی ہو رہی تھی وہ ایک اچھا انسان تھا، اور اس کی سنگت میں یقیناً میں پہلی محبت کو بھول سکتی تھی۔ اور اب جب کچھ دنوں میں میری شادی ہونے والی تھی، میں شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی اور حسرت سے میں ہر ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ یہ گھر میں جہاں پر میں نے بچپن سے لے کر جوانی تک وقت گزارا تھا، اب میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے دور ہونے والی تھی۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ خواہش بار بار پیدا ہو رہی تھی کہ شادی سے پہلے میں ایک بار شاہزین سے مل لوں، ایک بار میں اس سے بات کر لوں، اس سے یہ بات پوچھوں کہ کیا وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے، کیا اس کے دل میں بھی میرے لیے جذبات موجود ہیں۔ یہی سب سوچتے میں سو گئی۔ جب مجھے سوتے ہوئے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے سر کے بالوں کو سہلا رہا۔ اب میں نے سٹپٹا کر آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے سامنے شاہزین موجود تھا، جو کہ حسرت بڑی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کے میں بڑبڑاپ کے رہ گئی تھی، کیونکہ کمرے کا دروازہ اور کھڑکی دونوں اندر سے بند تھے، اور شاہزین پھر کمرے میں کیسے موجود تھا۔ اس نے بھی مجھے میری آنکھوں میں یہ سوال پڑھ لیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں دیکھنے کے لیے، تم سے ملنے کے لیے یہاں پر آیا تھا، کیونکہ تم بھی تو مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ تمہارے بھی تو یہی خواہش تھی کہ تم شادی سے پہلے ایک بار مجھ سے مل لو، مجھ سے بات کر لو، اور یہ جان لو کہ آخر میرے دل میں تمہارے لیے کیا چل رہا ہے۔ اس کی آواز سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔
ہمیشہ کی طرح یہ بات بھی بنا کہے اس نے کیسے جان دی تھی؟ اسے کیسے پتہ چل گیا تھا کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ اب کی بار میں نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ اسے کہنے لگی کہ مجھے اپنے بارے میں سچ سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ وہ ہلکی سی آواز میں کہنے لگا کہ ایک جن زادو، میں قبیلہ جنات سے تعلق رکھتا ہوں۔ کیا یہ بات سن کر میں حیران پریشان رہ گئی تھی۔ وہ میری حیرت دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ اس میں اتنا فوزدہ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ نہ تو میں اتنا ڈرانا ہوں اور نہ ہی میں اتنا برا ہوں کہ یہ سنتے ہی تمہاری سکتی سیدھی گم ہو گئی ہے، بلکہ میں تو تمہارا دوست ہوں، تمہارا خیر خواہ۔ آج تک میں نے تمہیں کبھی کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، تو پھر تم مجھ سے کیوں ڈر گئی ہو؟ بات ہے اس کی بھی ٹھیک تھی۔ میں گہرا سانس لے کر ہے کہ اس سے کہنے لگی کہ مجھے یہ جان پر شوق لگا ہے کہ تم آدم زاد نہیں۔ میں ہمیشہ یہ سوچ رہی تھی کہ تمہیں ہر بات کیسے معلوم ہو جاتی ہے، مگر پھر بھی میرا کبھی بھی اس بات کی طرف دھیان نہیں گیا تھا۔ تب وہ کہنے لگا کہ اس دن میں روڈ پر گزر رہا تھا، پھر یکدم میری نظر تم پر پڑ گئی اور پھر میں تمہارے سامنے ظاہر ہو گیا۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا، تمہارا قرب محسوس کرنا چاہتا تھا۔ جب بھی میرا ایکسیڈنٹ، میں نے ناٹک کیا اس طرح میں تمہارے قریب رہنا چاہتا تھا، اور پھر یوں میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر آ گیا۔ تمہیں دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم پر کوئی جادو کروا رہا ہے، کوئی تمہارا دشمن تھا جو تمہارا سکون برباد کر رہا تھا۔ ایک یہ وجہ بھی تھی تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں آنے کی، مگر میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کون شخص ہے۔ اور پھر جب اس دن تمہاری پھوپھو تمہارے گھر میں آئی تو مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ سب کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری پھوپھو ہیں، اور اس کی بھی کیا وجہ تھی وہ بھی میں جان گیا تھا کہ وہ یہ سب محض پیسے کے لیے کر رہی تھی۔ تبھی میں اگر چاہتا تو میں خود بھی اس جادو کا توڑ کر سکتا تھا، مگر میں چاہتا تھا کہ کسی طرح ہی تم عبادت کرنے لگ جاؤ، تم اپنے اللہ کے قریب ہو جاؤ، اور جب تمہاری اپنی روحانی طاقتیں بیدار ہوں گی تو پھر تمہارا کوئی بھی بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ تو یہی سوچ کر میں نے اپنے شاہ صاحب سے تمہارے لیے خاص وظائف لیے تھے، جن کو پڑھنے سے تمہارے یہ مسائل حل ہو گئے۔ نہ صرف تمہاری جادو سے جان چھوٹ گئی بلکہ تمہاری پھوپھو بھی راہ راست پر آ گئی۔ اس کے بعد سن کر میں رو پڑی، اسے کہنے لگی کہ میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ پھوپھو میرے ساتھ ایسا کریں گی، اور اگر تم میری زندگی میں نہ آتے تو میری مدد نہ کرتے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ میری زندگی تو عذاب بن کے رہ گئی تھی، نہ مجھے کچھ اچھا لگتا تھا اور نہ ہی مجھے سکون ملتا تھا۔ ہر وقت ایک عجیب سی بے چینی مجھے اپنے احاطے میں لیے رکھتی تھی۔ کتنی دیر تک میں اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی، پھر میں نے اس سے وعدہ لیا کہ ساری زندگی تو میرے ساتھ ہی رہو گے۔ جب بھی کبھی مجھے تمہاری ضرورت پڑی، جب بھی میں نے تمہیں پکارا تو میری بات سننے کے لیے میرے پاس ضرور آؤ گے۔ یہ سن کر اس نے زوردار کہہ گایا اور کہنے لگا کہ ہم جنات کی بھی حدود ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہاری ہمیشہ ایک پکار پر میں یہاں پر آ جاؤں، کیونکہ اگر مجھے میرے قبیلے والوں کی طرف سے اس بات کی اجازت نہیں ملی تو میں پھر یہاں پر نہیں آ سکتا۔ میں اپنے قبیلے کی وجہ سے مجبور ہوں، اور آج بھی میں جہاں پر چھپتے چھپاتے آیا ہوں، کیونکہ میرے قبیلے والوں کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ میں کسی انسانی لڑکی کو پسند کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ میں تمہارے آس پاس رہوں۔ تبھی آج یہاں سے مجھے جانا ہوگا، اور میں تم سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے وعدہ کر لیا تو میں وعدے کا پابند ہو جاؤں گا، اور جب میں وعدہ نہیں نبھا سکوں گا تو میں خود کو مجرم سمجھنے لگوں گا۔ میں اس کی مجبوری اس کی بات سمجھ گئی تھی، پھر میں نے آنکھوں میں آنسو لیے اسے الوداع کر دیا۔ اس بات کو کتنے سال گزر گئے ہیں، آج بھی اس کی محبت اس کی یاد میں میرے دل میں تازہ ہے۔ آج بھی جب وہ مجھ سے ملتی ہیں تو وہ مجھ سے اپنے کیے کی ضرور معافی مانگتے ہیں، اور میں ہمیشہ انہیں کہتی ہوں کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، آپ بار بار معافی مانگ کے مجھے شرمندہ مت کیا کریں۔ اب جب پھوپھو نے بھی خود کو مذہب کے مطابق ڈال دیا تھا اور انہوں نے بھی الٹے سیدھے کام چھوڑ دیے تو ان کے گھر کے حالات بھی بہت بہتر ہو گئے تھے۔ ان کی اولاد بھی ان کے حکم ماننے لگی تھی اور گھر کے معاملات بھی سنبھل گئے تھے۔ سچ کہتے ہیں سب انسان خود بدلتا ہے تو اس کے آس پاس کے حالات بھی بدل جاتے ہیں، اس کی زندگی بھی بدل جاتی ہے۔ صرف انسان کو اپنی سوچ اور اپنے اعمال بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں آ جاتی ہیں۔ میری شادی کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اب تو میں 3 بچوں کی ماں بھی بن چکی ہوں۔ آج بھی جب وہ خوفناک لمحات مجھے یاد آتے ہیں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج بھی جب مجھے یاد آتا ہے کہ شاہ زین نے میری کیسے مدد کی تھی،
اگر وہ میری زندگی میں نہ آتا تو شاید میری زندگی اس زندگی کی سے مختلف ہوتی. شاید میں پھپھو کے اس چھوٹے سے گھر میں رہ رہی ہوتی اور شاید میں کبھی بھی زندگی میں یہ خوشی اور سکون محسوس نہ کر سکی ہوتی جو خوشی اور سکون اب میری زندگی میں شامل تھا. میں اس بات کا خدا کا شکر لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ میں قدردان لوگوں میں تھی. ہاں تو ڈیئر ویورز، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے بہت اچھی لگی ہوگی. اس لیے ویڈیو کو جلدی سے آپ لائک کر دو اور جانے سے پہلے آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی سے پہنچ سکے. تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور جانے سے پہلے آپ نے ضرور سبسکرائب کر کے جانا ہے. اوکے، اللہ حافظ.